अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और फाइनेंस को रिपोर्टिंग करने वाले सैयद महताब हैदर। बहुत शुक्रिया महताब हैदर साहब। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर साहब ने। हम उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अब तो आर्मी चीफ भी मईशत के महाज पर सरगर्म हो गए हैं। लाहौर के ताजरों से उन्होंने खिताब किया है और बड़े अहम चैलेंजेस की निशानदही की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि स्मगलिंग को ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो हो रही है उसको रोका जाएगा और जो डॉलर की फ़्लाइट है, जो स्मगलिंग है, उसको भी रोका जाएगा। बहुत जल्द और फौरी प्राइवेटाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया जाएगा और फिर जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स चोरी है, उसको भी रोका जाएगा। और ख़ास तौर पे सिंध का जिक्र किया गया है, जो सिस्टम नामी एक करप्शन का नेटवर्क था, उसको भी ख़त्म किया जाएगा और जिसके लिए पाक फ़ौज के खुफिया इदारों की भी मदद ली जाएगी। अब ये बात अगर हमारा कोई वज़ीर आज़म कहता या निगरान वज़ीर आज़म कहता तो शायद उस पर सवाल उठ सकते थे, मगर चूँकि अब ये बात आर्मी चीफ ने की है और कारोबारी शख्सियात के सामने की है तो शायद उस पर सवाल उठाना तो मुश्किल है। तो हमने सोचा कि हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं काशिफ अनवर, वो मेज़बान थे आर्मी चीफ की इस तकरीब के और इस तकरीर के, तो मेज़बान मतलब लाहौर से थे। तो काशिफ अनवर साहब, आप हमें अगर सुन रहे हैं तो हमें बता दें कि इतनी सारी तकरीरें आप सुनते रहते हैं आए रोज़, वफाकी वज़रा को भी, वज़ीर आज़म को भी और निगरान वज़ीर आज़म को भी शायद आप सुनेंगे या फिर अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्या आर्मी चीफ ने अहम बातें की जिसके बुनियाद पे आप समझते हैं कि अब मामलात की सिमत जो है वो दुरुस्त सिमत में कम से कम ये मामलात चलेंगे? जी देखें, जो एक बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि जो कल की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकरीर थी वो सियासी नहीं थी और उसमें हर तरह का दर्द अपनी इकॉनमी और पाकिस्तान से मुतल्लिक वो शो कर रहे थे और उनका दर्द उस हर चीज पे झलक रहा था। जिस तरह आपकी अपनी जिस्म के हिस्से में तकलीफ हो तो आप जिस तरह आपको तकलीफ होती है वो उस तरह से अपनी तकलीफ का इजहार कर रहे थे और उन्होंने हर एक जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर मौजूद थे उनकी तफसील से बात सुनी, खुद नोट की और तब तक सुनी जब तक अगला बात करना चाह रहा था। तो ये बहुत पॉजिटिव सी बात है। देखिए, हम हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आवाज को उठाते हैं। मैंने सेनेट के रनिंग सेशन में प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, गवर्नर से, चीफ मिनिस्टर से तमाम उन इश्यूज को हाईलाइट करवाया है। तो अब अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से भी अगर ये मौका मिला है तो हम, और वो बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज को सुनना चाह रहे हैं, उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने कल उन जो समझा है वो ये समझा है कि वो हमसे बेहतर इकोनॉमी को जानते हैं, उन तमाम पॉइंट्स को वो जानते हैं जहां पर हमारे लूप होल्स हैं और उन्हें इस बात की भी समझ है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जानी, जंग इकोनॉमिक वॉर है। अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे हम तैयार होंगे तो हम हर महाज पे लड़ सकेंगे। इसलिए इकोनॉमिक महाज पे तैयार रहना वक्त की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने जिस तरह से कहा कि SIFC के तहत उनकी कोशिश है और उनकी ख्वाहिश है कि हमारे जो दोस्त और इस्लामी ममालिक भाई हैं वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क के अंदर ले आएं, ताकि जो हम बार बार IMF के पास जाते हैं और 1-2 बिलियन डॉलर के लिए हम मिन्नत समाजत करते हैं, हम उससे बाहर आ जाएं। तो मैं समझता हूं कि अगर इन तमाम जो काशिफ अनवर साहब, ये बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही और आपने दोहरा दी। अब ये बताएं कि उन्होंने जो टैक्स चोरी के हवाले से कुछ वार्निंग्स भी दी हैं और ख़ास तौर पे कारोबारी तबके से कहा है कि टैक्स चोरी बंद कर दें, तो अब कम से कम उनके कहने पे तो ये काम रुक जाना चाहिए। देखें, मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसी कोई बर्मला स्टेटमेंट दी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हर एक को अपना ड्यू टैक्स अदा करना चाहिए है। उन्होंने ये जरूर कहा है, जो सबने इससे इत्तेफाक किया है, फिर तय हो गया। देखिए हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं, लाहौर चैम्बर ने तो कभी भी उसकी तायद नहीं की जो टैक्स नहीं देता या जो टैक्स चोर है। लाहौर चैम्बर में तो वो मेंबर भी नहीं बनता जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता, और ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराएं और ये कौमी जिम्मेदारी है कि किसी को
چیف آف دا آرمی اسٹاف کو فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی انکم ٹیکس کی ریٹرن جمع کرانی ہے. بہرحال اب تو آپ کو تسلی ہوگی اور حکومت کی معاشی پالیسیوں پہ آپ مکمل اعتماد ہو گیا ہوگا آپ کو. دیکھیں میں اگر اعتماد نہیں بھی کروں گا تو کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اعتماد کرنا ہے اور دوسرا ہمیں دعا اور امید کرنی ہے کہ جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں ہم اس کرائسس سے نکل جائیں. وہ ضرور وہاں پر یہ بات ہوئی کہ ہم بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, اکنامک کرائسس سے گزر رہے ہیں, اور ہمیں امیڈیٹ ایسے سٹیپس لینے ہوں گے. اور میں دیکھیں چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا کیا یہ بیانیہ ان کا ہے, الٹیمیٹلی آئی ایس پی آر ان کا بیانیہ دے گا, لیکن میں نے جن ایشوز کو ہائی لائٹ کیا اس میں انٹر بینک اور ہنڈی کے ریٹ کو میں نے ہائی لائٹ کیا, میں نے ٹیکس بیس کو, گرے اکانومی اور بلیک اکانومی کے پیسے کو ہائی لائٹ کیا کہ جب تک بلیک اکانومی کا پیسہ, گرے اکانومی کا پیسہ, انڈکلیئرڈ پیسہ آپ کی ڈکلیئرڈ اکانومی میں نہیں آئے گا تب تک آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. اچھا کاشف انور صاحب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو میں ایک بات اور کر لوں. جی میں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے ہیں جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کو سائن نہ کریں. میں نے اس بات کا اظہار ضرور کیا. مطلب جی اب آپ پوچھیے. اور اس بات پہ کیا رد عمل تھا آرمی چیف کا؟ جی الٹیمیٹلی انہوں نے نوٹ کیا, انہوں نے کہا دیکھیں, اور انہوں نے اس بات کو لیا, انہوں نے کہا جی بالکل ہونا چاہیے الٹیمیٹلی جی, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پہلے ایک پیج پہ بیٹھیں, بتائیں کہ اس سمت میں انہوں نے پاکستان کو لے کر جانا ہے. اچھا کاشف انور صاحب آخر میں, کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, یہ بتائیں کہ آپ کو جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر کی معاشی پالیسیوں میں کیا فرق نظر آیا؟ دیکھیں میں تو جنرل عاصم منیر صاحب سے کی بات اس لیے کروں گا کیونکہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے ان کو سنا ہے, میں نے انہیں لوگوں کو سنتے دیکھا ہے, میں نے پوائنٹس کو نوٹ کرتے دیکھا ہے. میں نے باجوہ صاحب کے ساتھ نہ میری میٹنگ ہوئی ہے اس لیے میں کمپیئر نہیں کر سکتا, لیکن کوششیں تو وہ بھی کافی کرتے رہے. میرے ساتھ نہیں کی اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا. اچھا ٹھیک, بہت شکریہ کاشف انور صاحب. مہتاب صاحب آپ نے سنا سب سے بڑا چیلنج جو آرمی چیف نے کہا ہے کہ یہ جو سمگلنگ ہے, بارڈر سمگلنگ, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے اور کتنا اہم ہے اور اس میں فوج کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بارڈرنگ ایریاز پہ کسٹمز اور دوسری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ موجود ہیں. تو اگر بارڈرز کو جو ہے ہم ٹھیک طرح سے, جو پورس ہے اس کو اگر ہم ٹھیک طرح سے, آپ نے دیکھا کہ اس پہ بارڈرنگ ایریاز پہ ہم نے باڑ بھی لگائی اور باقی سارے کام بھی کیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جو بارڈر کے سے سمگل ان اور سمگل آؤٹ دونوں طرح اطراف سے روکنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کی رسپانسبلٹیز میں سے بنیادی رسپانسبلٹی ہے اور ان کو اس کے بارے میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. کسٹمز کا ایشو کیا ہے؟ کسٹمز کے پاس نہ تو ورک فورس ہے نہ ول ہے. کم از کم ان کو آپ موٹیویٹ کریں, ان کو ورک فورس میں اضافہ کریں, لیکن انہوں نے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں باقی جو بارڈرنگ ایریاز کی فورسز ہیں ان کو. تو اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ ان کو ڈلیور کرنا چاہیے. نہیں تو ابھی تک آرمی یہ رول کیوں نہیں پلے کر رہی تھی, اسمگلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ دیکھیں اس میں کچھ کالی بھیڑیں کہیں بھی موجود ہو سکتی ہیں, ڈیفینیٹلی ہوں گی. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور پراپرلی دیکھیں کہ کہاں سے کون کون سی لیکیجز ہو رہی ہیں. پاکستان کی اکانومی کو سمگل ان اور سمگل آؤٹ دونوں کی اطراف سے نقصان ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس میں یہ جو کوآرڈینیٹڈ رول ہے اس کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے, ابھی تک افیکٹو نہیں ہے. ٹھیک, ہمیں متین حیدر نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار اور ڈیفنس کے معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں. متین حیدر بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. آپ نے سن لیا جنرل عاصم منیر نے لاہور کے تاجروں سے خطاب کیا ہے اور بڑے اہم معاملات پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو جنرل فیض کی ٹیم تھی وہ بھی معاشی محاذ کے اوپر بڑی سرگرم تھی اور وہ بھی ڈیولپمنٹ کے معاملات میں حکومت کا بھرپور ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو کیا فرق ہے جنرل باجوہ کی معاشی پالیسی میں اور جنرل عاصم منیر کی؟ بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. وہ جو جنرل باجوہ کی جو ٹیم تھی اور جو جنرل فیض حمید نیٹ ورک تھا وہ ایک بہت وسیع نیٹ ورک تھا, بڑی ان کی ٹیم تھی, بڑا انہوں نے کام مل جل کے کیا, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی
کہ ان کی تمام تر اسٹریٹجیز اور تمام تر کام کے باوجود معاشی پہیہ تیزی سے نہیں چل پایا، اور جس کی طرف مہتاب حیدر صاحب اور آپ ایک بزنس مین اشارہ کر رہے تھے، جی بالکل، معاشی پہیہ دوبارہ ریورس میں چلا. تو اس وقت یہ دونوں صاحبان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف عوام کا بلکہ کاروباری شخصیات کا جو اعتماد ہے وہ سسٹم کے اوپر نہیں ہے، اور اسی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آرمی چیف نے ان سے میٹنگ کی، اور ایک جملہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بڑا اہم تھا کہ وی ول رائز اگین، پاکستان ول رائز، اکانومی ول رائز. اب آپ اگر اس پہ تنقیدی سوال کریں کہ آرمی چیف کا اس میں کیا رول ہے، تو ہم دیکھیں کہ سول ہمارے انسٹیٹیوشنز پہلے ہی بیٹھ چکے ہیں، ان کی کیپیسٹی پہلے ہی نہیں ہے، یا بٹھا دیے گئے یا جیسے بھی بیٹھے ہیں بٹھا نہیں دیے گئے آپ کے سامنے. اور مہتاب حیدر صاحب تو اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں، صرف بورڈ آف انویسٹمنٹ یہ بتائے کہ اس نے کتنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لائی، اکنامک ڈپلومیسی میں دفتر خارجہ بتائے کہ کتنی اکنامک ڈپلومیسی. تو آپ مورد الزام تمام اداروں کو ٹھہرائیں گے، سیکورٹی کلیئرنس ہی نہیں ملتی. جی سیکورٹی کلیئرنس تو سبوں کو مل جاتی ہے، لیکن یہ کہ کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ول ہونی چاہیے. اور میں اس کو بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی جو کراچی اور لاہور کی کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقات ہے، انہوں نے کنسرن سامنے رکھے ہیں، اپنے ریزرویشن سامنے رکھے ہیں، ان کو ایشورنسز دی گئی ہیں. تو ہمارے ہاں اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ چاہے کاروباری شخصیات ہوں چاہے سیاسی شخصیات ہوں، گارنٹیز وہ آرمی چیف سے مانگتے ہیں. اچھا، اور یہ گارنٹیز صرف تاجر حضرات مانگتے ہیں یا اور بھی کوئی؟ جی سبھی لوگ، ظاہری بات ہے سبھی لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ گارنٹیز وہی مانگتے ہیں، چونکہ آپ کا سول سسٹم رسپونڈ نہیں کر رہا، آپ کا سول سسٹم بیٹھ چکا ہوا ہے. اگر وہ سول سسٹم کام کر رہا ہوتا تو جو لفٹ کا وہاں پہ معاملہ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے کمانڈوز گئے، ملٹری گئی، اس نے کوارڈینیشن کری، اگرچہ کہ اس میں کچھ سویلینز کی بھی کوارڈینیشن ہے، کچھ ان کا کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو آپ سندھ میں سیلاب میں دیکھ لیں، آپ آفتوں میں دیکھ لیں، آپ مختلف جگہوں پہ دیکھ لیں، صرف 4 دن پہلے سیکیورٹی فورسز کے ایک آفیسر نے اور نوجوانوں نے جو جام شہادت نوش کیا. یہ ایک چیز اہم ہے ہمارے اس کاروبار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں، یہ بہت ڈیٹریمنٹل ہے جو رائز ان ٹیررزم ہے، دہشت گردی کی ایک لہر نئے طریقے سے بڑھی ہے. تو اگرچہ آرمی چیف کا کاروباری شخصیات کو یقین دہانی کرائیں، لیکن جب تک آپ ٹیررزم کی اس فریش ویو کو کرش نہیں کریں گے، نہ صرف آپ کا لوکل بزنس مین بلکہ فارن انویسٹر بھی فوری طور پہ جب پاکستان کی آؤٹ لک پروفائل دیکھے گا تو بڑھتی ہوئی دہشت گردی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اور یورپین جو بڑے انویسٹرز ہیں وہ آرمی چیف کو انویسٹمنٹ کے معاملات پہ بولتا دیکھ کے وہ زیادہ انویسٹمنٹ لائیں گے؟ جی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ان کی کچھ گارنٹیز ہیں، ان کی کوئی جو کریڈیبلٹی ہے، دیکھیے یہ سارے پاکستان میں بھی اور غیر ملکی انٹرنیشنل لیول پہ بھی سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اختیار کس کے پاس ہے، ون ونڈو آپریشن کس کے پاس ہے، اور گارنٹی کون دے سکتا ہے، گارنٹی کون دے سکتا ہے. ایک اگر مجھے اجازت دیں، جی آپ نے پہلے کہا کہ جنرل باجوہ کی اور ان کی اکنامک پالیسیز میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہ اور جو جنرل فیض تھے وہ بیسیکلی ہیلپ کرتے رہے اس وقت کی گورنمنٹ کی کہ وہ لونز پہ اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی پیچ ورک جو ہے نا وہ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. یہ جو چیلنج انہوں نے اپنے لیے لیا ہے 75 یا 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں سی پیک کی ہائپ سے زیادہ بڑی کوئی ہائپ نہیں ہے. پاکستان کی وہ جو 5 سال تھے میکسیمم اس کے اندر جو آج تک سی پیک کی انویسٹمنٹ ہے وہ میٹیریلائز جو ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 20 سے 25 بلین ڈالر سے زیادہ کی نہیں ہے. تو یہ 75 سے 100 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ اٹس ٹو مچ ایمبیشیس اور اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ ایک دن میں نہیں ہوگی. اور میں ایک اور بات کر رہا ہوں، پہلے تو ممکن نہیں ہے. یہ گڈ فیل فیکٹر کے لیے تو اچھا ہے کہ آپ انویسٹرز کو لے آئیں، لیکن پاکستان کے جو پرابلمز ہیں وہ آج کے ہیں. مجھے آج جو پاکستان کی اکانومی کا روڈ میپ چاہیے وہ اگلے 6 مہینوں میں ڈالر انفلوز کتنے آنے ہیں. یہ جو اکنامک ٹیم آئی ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے یہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے نہ جرنلسٹ کے ساتھ نہ مارکیٹس کے ساتھ. تو انسرٹینٹی، ویکیوم، یہ جو ویکیوم ہے اس کو فل کرنے کے لیے تو آرمی چیف کی باتیں اچھی ہیں. آپ آئی ایس پی آر کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر اس پہ انویسٹمنٹ کے اوپر، معاشی پالیسیوں پر ریگولر بریفنگ رکھے؟ نہیں، جو اکنامک منسٹرز ہیں اچھا وہ پرو ایکٹیو اپنا رول پلے کریں تاکہ اپنی سپیس اگر آپ کسی اور کو دیں گے تو کوئی آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں
جو منسٹر ہے اور ایس اے پی ایم ہے ان کے آپس میں ڈفرینسز ہیں, وہ آپس میں ان کے پرسنالٹی کلیش ہے. تو بنیادی طور پہ ہمیں, لیکن یہ ان کے جو پلان ہے ایس آئی ایف سی کے, آپ ایک آئی لینڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئی لینڈ کامیاب ہو جائے گا, ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو. میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ, ایک تو بریک لینے, بریک کے بعد آپ سے پھر آغاز کرتے ہیں کیونکہ متین حیدر بہت اہم بات کرنے لگے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں دو صحافی متین حیدر وقفے سے پہلے کچھ عام بات کرنا چاہ رہے تھے اور بات ہو رہی تھی جنرل عاصم منیر کے اس خطاب کی جو انہیں لاہور کے تاجروں کے سامنے کیا ہے. متین حیدر صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اگر اتنی اچھی اور سٹرونگ پالیسیز ہیں تو برملا ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ تقریر کیوں نہیں سنائی جاتی آرمی چیف کی؟ جی یہ تو آپ نے بڑا اہم, لیکن میں اس سے پہلے مہتاب حیدر صاحب نے جو نقطہ اٹھایا, نہیں ویسے آپ ہاں, اس کی آرمی چیف یوزلی لو پروفائل رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری میٹنگز, بہت سارے اجلاس, بہت ساری چیزیں جہاں کہیں ضرورت پڑتی ہے, جو ڈیلی میں ملٹری کے ایونٹس ہیں اس کے اوپر تو اسٹیٹمنٹ بھی آتا ہے, ایک شارٹ کلپ بھی آتا ہے, اس پہ لیکن سوال جواب نہیں ہو سکتا نا. جی لیکن کچھ وجوہات ہوں گی جس کے باعث یہ اسپیچ براہ راست نہیں دکھائی گئی. یہ بیسیکلی نہیں, سنیے, یہ پبلسٹی کا مٹیریل نہیں ہے, یہ بیسیکلی کاروباری شخصیات کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک سیریز ہے. اس میں اگر آپ وہ سوال جواب اور تمام تر چیزیں ٹیلی ویژن کے اوپر لے آئیں تو وہ مناسب نہیں ہوگا. پس منظر میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ایک کوشش ہے, لیکن اس میں دو چیزیں, جب میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک الیکشن ٹائم پر نہیں ہو جاتے, جب تک اس کی ڈیٹ نہیں آ جاتی, جب تک آپ کاؤنٹر ٹیررزم نہیں کر لیتے, جب تک آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کر لیتے, پاکستان کے آپ اشاریے بہتر نہیں کر لیتے, تو نہ صرف ڈومیسٹک بلکہ فارن انویسٹر بھی ریلیکٹنٹ ہوگا. اور دوسری چیز جو مہتاب صاحب نے کہی تھی, موجودہ حکومت اور نگران وزیر اعظم کاکڑ, اور ان کا بھی آپ نے ذکر کیا, ابھی تک کوئی بھی منسٹر ٹیلی ویژن پہ آ کے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. اور اس کے اوپر آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بھئی کیبنٹ ممبرز کیوں نہیں آ رہے ایکسیپٹ وزیر اطلاعات. وزیر اطلاعات آ رہے ہیں, اور خود کاکڑ صاحب نے پہلا ایک انٹرویو کل ایک ٹی وی نیٹ ورک کو دیا, تو آج انہوں نے تمام وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ میں آئیں, فریکوینٹلی بات کریں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس انفارمیشن کا فقدان ہے. لیکن گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے کسی کو؟ جی ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ بجلی کا ایشو آپ کے سامنے, سمگلنگ کا ایشو آپ نے پہلے ڈسکس کیا. سمگلنگ از اے ویری ویری سیریس ایشو, اور اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم اس کے اوپر میٹنگز کرتے رہے. پالیسیاں اگر حکومت نہیں بنا رہی تو پھر حکومت کو اپنے ڈیفنس کرنے کی کیا ضرورت؟ پالیسیاں حکومت کیسے نہیں بنا رہی؟ اچھا آپ کہہ رہے ہیں حکومت, جی حکومت پالیسی, جو ڈیلی میں اجلاس ہو رہے ہیں اس میں جو ایجنڈا آئٹمز ہیں, پوائنٹس ہیں, ساری چیزیں, تو وہ کاکڑ کی جگہ آپ کو کوئی اور بندہ تو نہیں نظر آ رہا نا. انوار اللہ کاکڑ صاحب خود سامنے اجلاس کر رہے ہیں, پیچھے بیوروکریسی ہے جو ان کو سپورٹ دے رہی ہے, کچھ اسٹریٹجک سپورٹ بھی آ رہی ہے. تو اگر آپ کا نقطہ روایتی طور پہ ملٹری کی طرف ہے تو ملٹری اسٹریٹجک سپورٹ آپ کے سامنے پورے 3.5 سال تحریک انصاف کو دیتی رہی, اور انہوں نے اس کا برملا ذکر کیا کہ باجوہ اور جنرل فیض حمید نے پوری اسٹریٹجک سپورٹ دی. کئی ان کی بریفنگز میں بھی تھا, وہ کہتے تھے کہ نہیں فائدہ کیسے نہیں ہوا, باجوہ کی پالیسی کا فائدہ ہوا. جی ڈیلیور تو خان نے کرنا تھا, خان ڈیڈنٹ ڈیلیور. اچھا جی ڈیلیور تو آپ تحریک انصاف کے سربراہ نے کرنا تھا, ڈیلیور وہ نہیں کر سکے. ابھی بھی جو ہوگا اس کا ذمہ دار تو بات بتاؤں جی, کلیکٹیو فیلیور ہے, کلیکٹیو فیلیئر ہے, یہ کلیکٹیو فیلیور ہے. ہم سب کو بحیثیت جرنلسٹ, بحیثیت سٹیزن, پولیٹیشین, سب کا جو ہے اس کے اندر فیلیور ہے. اگر یہ ملک آج اس حالت میں ہے تو کوئی ہولی کاز نہیں ہے اس ملک کے اندر, سب کی اپنی اپنی جگہ پہ کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, نہ تو ججز, نہ جرنیل, نہ سیاستدان. لیکن مہتاب کہنے کا آسان ہے, میرے خیال میں ہولی کاؤز ہو نہ ہو, کاؤز ضرور ہیں اس ملک میں. یہی تو پرابلم ہے نا, اس پرابلم کے نتیجے میں چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی. اچھا تھوڑا سا معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بجلی کے بلوں کے اوپر بھی آئی ایم ایف کی طرف سے تو صاف جواب آ گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ معاملہ ابھی بھی کچھ امید ہے کہ آئی ایم ایف کسی کچھ شرائط پہ مان جائے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے. وہ تو یہ جو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آپ $100 بلین لانے کی بات کر رہے ہیں, یہ اگلے 5 سالوں میں آپ میٹیریلائز کر لیں تو وی ول سیلوٹ یو. مسئلہ یہ ہے, اور یہ انویسٹمنٹ آنے میں 5 سال کا عرصہ تھوڑا کم دے رہا ہوں, اگر آپ 10 سال میں بھی لے آئیں تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ کامیابی. لیکن سعودیز تو ریڈی ہے نا مہتاب صاحب, وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں.
سر ریڈی تو بہت سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریفائنری کی بات ہم سن رہے ہیں وہ 10 سے 12 بلین ڈالرز کی ریفائنری کی بات ہے سر جی، اور 2020 سے اس پہ میں تسلسل کے ساتھ لکھ رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی بات ہوتی رہی ہے ابھی بھی شاید ان کے اس وزٹ کے دوران جو ایکسپیکٹڈ ہے کچھ گھنٹوں کا سٹے کرنا ہے ایم بی ایس میں، تو منسوخ ہو چکا ہے. اب یہ دیکھ لیں آپ. تو بنیادی طور پہ ہم یعنی اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی وزٹ ہو تو اس پہ کوئی بات آگے بڑھے، لیکن یہ 8 سے 10 سال کا کام ہے. اب یہ بتائیں نا بجلی کے بلوں کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بجلی کے بلوں کے اوپر سوائے اس کے کہ ہم سٹیگر کریں، چیزوں کو ڈیفر کریں، چونکہ ابھی پرابلم یہ میں آپ کو بتاؤں ایشو یہاں سے آگے بھی ہے. آپ کے جو میرے اور آپ کے بل آئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیس ٹیرف میں اضافہ ہوا جولائی میں، وہ جولائی میں پچھلی حکومت نے ہوشیاری کے ساتھ بالکل آخر میں اس کو امپلیمنٹ کیا تو وہ نافذ العمل ہوا اگست میں آ کر. اگست میں آ کے وہ ڈبل 2 مہینوں کا بل اکٹھا ہو گیا. اب پرابلم اس سے آگے بھی ہے. آگے کیا ہے؟ آگے آپ نے ایف پی اے کو ایڈجسٹ کرنا ہے سپٹمبر میں اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. صحیح. یہ 7 روپے بنتی ہے تقریباً 7 روپے ٹیرف انکریز اور آنا ہے. تو ہم پتہ ہے آئی ایم ایف سے کیا بات کر رہے ہیں ابھی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا آنے والی ہے نا اس کو انسٹالمنٹس میں کر دیں. چلیں یہ تو اب اس کے علاوہ کوئی توقع نہیں ہمیں رکھنی چاہیے. متین نظر ایک اور بڑا کرائسس آ چکا ہے. یہ چینی ایک دم سے مہنگی ہو گئی ہے اور ایک تو ہماری سیاست اور ہمارے جو رویے ہیں ان میں مٹھاس ویسے ہی نہیں رہی تھی، کڑوی کسیلی ہمیں چیزیں سننے کو مل رہی تھی. تو اوپر سے یہ چینی اچانک، اس کا ذمہ دار آپ کے خیال میں کون ہے؟ جی اس کا ذمہ دار پہلے مہتاب صاحب نے ذکر کیا، جو سمگلنگ ہو رہی ہے آپ کا یوریا، آپ کا آٹا، آپ کی چینی اور آپ کے جو دیگر آئٹمز ہیں فوڈ نان فوڈ آئٹمز وہ بڑی تعداد میں سمگل ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر فوری طور پہ توجہ دینی ہوگی. اور دوسرا اس کے اوپر چینی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے آپ کا جو شوگر مافیا ہے اس کے ساتھ حکومت کو بڑا دو ٹوک بات کرنی ہوگی. آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے دور میں ویٹ کرائسس آیا تھا، تحریک انصاف کے دور میں بھی شوگر مافیا آیا تھا اور اس میں بہت سارے اس پہ ایکشن تو کوئی نہیں ہوا. جی رپورٹیں بنی، ایف آئی اے نے تحقیقات کریں، لیکن اس وقت نگران حکومت پاورفل گورنمنٹ ہے چونکہ پچھلی گورنمنٹ اس کو جاتے جاتے بائی دی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ اس کو بہت ساری پاورز دے گئی. اور دوسری بات ہے کہ اس کو اسٹریٹجک سپورٹ بھی ہے. تو سب سے پہلے تو شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ بات کی جائے تاکہ یہ فوری طور پہ چینی کی جو قیمت ہے اس کو کم کریں. چونکہ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ ویسے ہی مزاجوں میں مٹھاس نہیں رہی، اوپر سے قیمت بھی بڑھ گئی اور عوام بجلی کی ماری بھی ہے. ایک تو سمگلنگ کے اس کے اوپر چیک کرنا ہوگا. گنے کی جو پاکستان میں کریشنگ ہے جو اس کی پیداوار ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف شوگر کارٹل کو آپ کو نیوٹرل کرنا ہوگا اور امید ہے کہ مہتاب صاحب اس پہ ایگری کریں گے. چلیں دیکھیں میں ایک اس پہ مجھے اگر اجازت دیں، پچھلے سال جو شوگر کین ہے بمپر کراپ ہوئی، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بڑی کراپ تھی. اب 2 ایشوز ہیں، یا تو پاکستان میں گڑ زیادہ بننا شروع ہو گیا ہے یا کیا وجہ ہے کہ جو شوگر ملز ہیں انہوں نے اپنی پروڈکشن 10 to 15% کم شو کی ہے. پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اس کو کوئی انویسٹیگیٹ کرے جو کوئی سن رہا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلی حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ڈومیسٹک مارکیٹ میں پرائسز نہیں بڑھیں گی. ٹرو. وہ قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی. جب وہ قیمتیں بڑھنی شروع ہوئیں تو جب یہ نگران جن کے بارے میں متین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑی پاورز دی گئی ہیں، جیسے ہی وہ آئے انہوں نے پرائسز کو 180-85 اور کچھ مارکیٹس میں 200 روپے 290 اور 200 روپے پہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا کوئی بڑی غلطی نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اسمگل آؤٹ اگر چیز کوئی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا. پروونشل گورنمنٹس، لوکل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ، لا انفورسنگ ایجنسیز، کسٹمز، فوج. وہ جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نوید قمر صاحب نے اجازت دی تھی، نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے غلط کہہ رہے ہیں کہ ای سی سی نے اجازت دی، سمرینوں نے موو کی. آپ کلیکٹیو رسپانسبلٹی جب آتی ہے تو آپ ایک پارٹی پہ سب رسپانسبل تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، انہوں نے پاکستان کی عوام کی جیبوں سے پیسے نکال کر
اپنے الیکشنز کے خرچے پورے کر لیے. خرچے پورے چونکہ بہت سارے شوگر مل مالکان آپ کے براہ راست پولیٹیشینز ہیں, اور اگر قیمت کم بھی ہو جائے, پاکستان کو استحکام دینے کی بھی باتیں کر رہے ہیں. جی بالکل, قیمت کم بھی ہو جائے تو الیکشن کے خرچے پورے ہو چکے. الیکشن کے خرچے ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا فورم ہے, قومی اقتصادی کونسل, وہ بھی صدر پاکستان نے تشکیل دینی ہے. اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اور کیا بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, یہ بات ہم پوچھیں گے سید مہتاب حیدر سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں جو شہباز شریف کی حکومت نے نگران حکومت کو مزید اختیارات دینے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی, اب بظاہر ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے قومی اقتصادی کونسل کی بھی تشکیل کر دی گئی ہے اور اس میں شاید بڑے فیصلے ہوں گے. مہتاب حیدر صاحب, یہ وہ قومی اقتصادی کونسل ہے جو پہلے بھی فیصلہ کرتی رہی ہے. آخری اجلاس جو تھا ایگزیکٹو باڈی جو قومی اقتصادی کونسل کی 6 اگست 2023 کو جو ہوا, اس میں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنے کی منظوری دی, اور پھر 8 ارب 80 کروڑ روپے سے کورنگی اور ملیر سمیت کراچی میں انفراسٹرکچر کی اور زرعی ٹیوب ویلز کی سولر پر منتقلی کی منظوری. پھر اسی طرح 19 جولائی کو بھی وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 16 ارب 80 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس کی منظوری دی گئی. پھر 11 جولائی 2023 کو پولیو کے خاتمے کے لیے 513 ارب 16 کروڑ 7 لاکھ روپے کی منظوری. تو جو اور اس کے علاوہ پھر یہ 377 ارب 24 کروڑ کی لاگت سے وزارت قومی تحفظ خوراک اور سیکیورٹی کے منصوبے زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے وزیر اعظم کا قومی پروگرام بھی منظور کیا گیا. تو ان تمام فیصلوں پہ عمل ہو چکے کہ اب نئے فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو ڈیولپمنٹ پیراڈائم ہے نا, وہ اتنا فلاڈ ہے کہ میں ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کے پی ایس ڈی پی میں کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو اگلے 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو فیصلے ہوئے ان پہ عمل نہیں ہو رہا. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس سال کے لیے کتنی ایلوکیشن آپ نے رکھی ہے. اگر فرض کیا ایک 100 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, آپ 500 ملین اس کے لیے رکھ دیتے ہیں تو کب کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا؟ 50 سال میں. دیٹ از دا ایشو. اس کو ہم تھرو فارورڈ کہتے ہیں. ایکچوئل پرابلم یہ ہے کہ تھرو فارورڈ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. پروجیکٹس کو کم کریں, کاسٹ اور ٹائم اوور رن ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ سائڈ کا. ایک تو ہم بریک اینڈ مارٹرز پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, اب کیا کرنے جا رہی ہے قومی اقتصادی کونسل, کیا ایجنڈا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں, پرائیویٹائزیشن, بگ ڈیسیژنز, یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو اپروو کرنے کی باڈی ہے. ٹھیک ہے. اور میکرو اکنامک پروجیکٹس کو نیشنل اکنامک کونسل اور ڈیولپمنٹ آؤٹ لے کو. بنیادی طور پہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ 4-5 مہینوں سے زیادہ کی کوئی چیز کریں. یہ 5-5 سال کے منصوبے الیکشن کمیشن کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. تو کیا کرنے کیا جا رہے ہیں؟ صحیح کہا انہوں نے. بنیادی طور پہ یہی وہ جو پہلے پولیٹیکل موٹیویٹڈ پروجیکٹس اپروو کرتے رہے ہیں, یہ بھی اسی طرح کی پروجیکٹس پیراڈائم میں اپروو کر کے چلے جائیں گے, چونکہ پاکستان میں کوئی ہے نہیں. اور آپ یہ کہہ رہے تھے نا, ان کو اختیارات بڑے مل گئے ہیں, انہوں نے نہ ووٹ لینی ہے نہ کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی. ٹھیک ہے. یہ پرائیویٹائزیشن نگران حکومت کرنے جا رہی ہے. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لاس میکنگ ادارے ہیں ان کا حل ہے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. چلیں, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. متین حیدر صاحب, ایک اور اہم معاملہ ہے, صدر مملکت اور وزیر قانون کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جی, بڑی اہم ملاقات ہے کیونکہ 8 ستمبر کو ان کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے اور ایک ہفتہ بھی نہیں رہا, تو 4-5 دن کی بات ہے. تو کیا صدر عارف علوی کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے یا صبر سے؟ جی, آپ کے پروگرام میں بڑی اہم خبر دوں کہ صدر عارف علوی صاحب ٹھہر رہے ہیں اور وہ کنٹینیو کریں گے, اس لیے کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ان کے کچھ معاملات ہیں صادق سنجرانی کے ساتھ. تو ہماری اطلاعات کے مطابق صادق سنجرانی صاحب قائم مقام صدر بننے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے, چونکہ وہ اس سے پہلے کسی اور پروجیکٹ کا حصہ تھے. وہ پروجیکٹ ڈسمنٹل ہو چکا ہے. اور تاہم بڑا اہم پیغام دیا گیا تھا صدر عارف علوی کو جمعے والے دن کہ جی آپ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے. تو انہوں نے آج وزیر قانون سے ملاقات کی اور کسی قسم کی الیکشن ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو پیغام انہیں دیا گیا تھا, انہوں نے وہ پیغام جو ہے وہ قبول کیا, اور اس کے مطابق آج وزیر قانون سے انہوں نے کہا کہ وہ اس بات پہ مطمئن ہے کہ نگران حکومت آئندہ عام انتخابات کرانے کے حوالے سے پرعزم ہے. اور اب امکانات یہ ہیں کہ صدر کس صورت میں ایوان صدر چھوڑ سکتے ہیں کہ جب آپ کا الیکٹرل کالج پورا ہو,
صدارتی امیدواروں کے نامینیشن پیپرز دائر ہو چکے ہوئے ہوں، آگے سارا پولیٹیکل ویکیوم ہے، تو کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عارف علوی صاحب کنٹینیو کریں، لیکن وہ بہت گیو اینڈ ٹیک کر کے کنٹینیو کریں گے، بہت ساری شرائط کے اوپر کنٹینیو کریں گے، اور اس میں کچھ شرائط ان کی بھی ہوں گی کہ ان کے آفس کو عزت دی جائے، چونکہ ایوان صدر کے ساتھ جو بے توقیری آپ پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ چکے ہیں، تو کچھ تو وہ خود بھی کر رہے تھے نا، کچھ تو یہ تو آپ کا نقطہ نظر ہے کہ کچھ تو وہ خود بھی کر رہے تھے، تو جس طرح چیف الیکشن کمشنر نے ان کو ڈس اوبے کیا، یہ بہت بڑا مس کانڈکٹ ہے۔ نہیں، لیکن وہ تو آئینی طور پہ جو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، تو اس میں ڈس اوبے کا کہاں ہے؟ امریکی سفیر سے چیف الیکشن کمشنر مل لیتے ہیں، لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ اپنے صدر مملکت سے ملنے کے لیے ان کو چٹھی پہ لکھتے ہیں کہ ہیلو آئی کانٹ میٹ یو۔ اگر ملاقات ہو جاتی تو وہ مشاورت تصور کر کے صدر صاحب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر مشاورت دیکھیں نا، کہ اگر صدر نے ایک خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو بلایا مشاورت کے لیے، تو وہ کم از کم آ جاتے، مشاورت کر لیتے، اور ملاقات کی بجائے انہوں نے خط لکھنے کو ترجیح دی، اور ساتھ امریکی سفیر سے ملاقات کر لی، جس کے اوپر دفتر خارجہ نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ ملاقات نہ کریں۔ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن آئینی طور پہ وہ ملاقات نئی قانونی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی تھی۔ اب ایک اور اہم بات ہے کہ آرمی چیف کی بھی صدر سے ملاقات ہوئی، کیا طے پایا وہاں پہ؟ یہ بھی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کافی دنوں سے۔ اس حوالے سے کوئی آفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا گیا، صرف اطلاعات ہی ہیں ایسی کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اور صدر کی جو ٹرم پوری ہو رہی ہے اور آئندہ عام انتخابات، الوداعی ملاقات تو نہیں جی اس حوالے سے میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی قسم کا کوئی نہ اس پی آر کی جانب سے، نہ ایوان صدر کی جانب سے کوئی، لیکن اطلاعات ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات میں بعض اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور obviously جب تک آئی ایس پی آر سے کوئی آتا نہیں ہے، یا ایوان صدر سے، کیونکہ ایوان صدر سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتا حکومت کو، تو اس بارے میں اور نہ ہی صدر صاحب آج کل کو میڈیا انٹرویوز دے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے 15 اکتوبر کی ان کی تاریخ آ گئی ہے، جی، تو ویسے تو یہ 12 اکتوبر کی تاریخ بھی رکھ سکتے تھے، آپ کے خیال میں 15 اکتوبر کیوں رکھی گئی ہے؟ اور 15 اکتوبر کو 15 اکتوبر کی بھی میں اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ ہوں۔ 12 اکتوبر تو آپ نے ایک بڑے عام واقعے کی طرف اشارہ کر دیا، 1999 جب ان کا تختہ الٹا گیا تھا، تو 15 اکتوبر کو بھی ہم دونوں پی ٹی وی میں موجود تھے۔ 15 اکتوبر کو نواز شریف صاحب تشریف نہیں لا رہے۔ اچھا، وہ تشریف نہیں لا رہے، ابھی بھی بعض معاملات کے اوپر جو گیو اینڈ ٹیک ہے، جو کچھ کوئٹ پرو کو ہے، کچھ لو اور کچھ دو، وہ دینا باقی ہے۔ ان کے لیے لیگل معاملات ہیں، وہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، ملکی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اپنے خلاف جو ان کے کیسز ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ملک کن مسائل کے اندر۔ لیکن آپ کو یہ خبر دوں کہ 15 اکتوبر کو نہیں آئیں گے، جس وقت الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا اس وقت وہ پاکستان آنے کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تو اس لیے 15 اکتوبر تک تو انتخابات کی تاریخ کا اعلان نظر نہیں آ رہا۔ وہ جب بھی الیکشن کی شیڈول آئے گا تو اس وقت نواز شریف صاحب اپنا شیڈول واپسی کا اعلان کر دیں گے، اور ان کے ساتھ جو ان کے مشیران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی جو عدالتی سزا تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، ان کا جو نااہلیت کا جو وقت تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے، قانون آ گیا اب تو۔ جی، قانون آ گیا، تو اب وہ ان کی جو واپسی ہے وہ الیکشن کے شیڈول کے ساتھ منسلک ہے۔ مگر بہرحال جی، اگر نواز شریف کے آنے سے پہلے ہی ملک کی معیشت جو ہے وہ درست سمت میں رواں ہو جاتی ہے، یا اس میں بہتری آ جاتی ہے، یا جیسے ہمارے ایک معروف اینکر پرسن ہیں کامران خان صاحب، ان کے مطابق جو ہے ڈالر کریش کر جاتا ہے، تو پھر تو میرے خیال میں نواز شریف کا کوئی انتظار بھی نہیں کرے گا۔ کیوں مطلب صاحب؟ بیسیکلی جب تک فنڈامنٹلز ٹھیک نہیں ہوں گے اکانومی کے، اس ٹائم تک یہ خواہش ان کی ہو سکتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت شکریہ مہتاب حیدر اور متین حیدر صاحب، صحافی پروگرام سے اتنا ہی۔